बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। हमारा जो आज का टॉपिक है वो कुरान, जदीद साइंस और मुस्लिम। अब ये तीनों चीज जो है वो कैसे रिलेटेड है और हम इससे क्या सीखेंगे इंशाल्लाह आज हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बोलना है कि मुस्लिम्स जो है वो खास कर इस मामले में बहुत ज्यादा बदनाम है ना। हम कोई जो है वो मालूमात आज जो है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट देखेंगे, आज के जो रिसर्च वर्कर्स देखेंगे, उसमें मुसलमानों का जो नाम है ना वो सबसे कम हो गया है। इसलिए हमको जानना जरूरी है कि इस्लाम का इस इल्म से क्या लेना देना है ना। इसका सबसे बड़ा जो सबूत नाजिल हुआ है कि हम क्यों जो है वो इस लाइन में जाए, हम क्यों जो है वो ये तालीम हासिल करे, ये सबूत जो है वो हमको कुरान में उतारी जाने वाली सबसे पहली आयत कौन सी थी? सूरा अलग आयत नंबर 1 है ना। सूरा अलग में जो है वो अल्लाह ने सबसे पहला जो है वो हुक्म हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो, इल्म हासिल करो अपने रब का नाम लेकर, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, है ना, कि रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड। तो सब ये पहले के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने इस आयत को जो है वो पढ़ा, समझा और अपनी जिंदगी में अमल किया, और हर सब्जेक्ट में जो उस वक्त मौजूद थी उसको इतना पढ़ा कि उसके माहिर बन गए, भले वो साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो या कोई भी बात हो। क्यों? क्योंकि उनके रब ने कहा था कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ, है ना। तो उन्होंने जो है वो हर लाइन से जो है इल्म हासिल किया और उसमें बहुत माहिर बन गए, है ना। फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह आयत नंबर 9 सूरह जुमर की जो है चैप्टर 39। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ए नबी, क्या जिन लोगों को इल्म दिया गया है और जिन लोगों को इल्म नहीं दिया गया है ना, यानी कि कुरान जो क्या है, पूरी कायनात के लिए हिदायत अल्लाह ने जो है वो भेजी है इस कुरान को। क्या इस कुरान में अल्लाह ने क्या कह दिया कि क्या इल्म जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, क्या वो एक बराबर हो सकते हैं? क्या एक इल्म वाला और जाहिल एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। यानी हम इंसानों के बीच में सलाहियत लाने वाला, सही गलत का फैसले करने वाला जो है वो क्या है? इल्म है ना। हमें इल्म जो है वो ये सारी चीजें सिखाता है। इसी तरह सूरा जो है वो ताहा में चैप्टर नंबर 20 आयत 114 में अल्लाह ताला कहते हैं, इस आयत में अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जो है वो मांगना सिखा रहे। ठीक है, अल्लाह क्या कर रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगना सिखा रहे हैं, और उनको सबसे पहली चीज जो मांगना सिखाई अल्लाह ने, है ना। क्या सिखाया जा रहा है? ना औलाद की बात की जा रही है, ना माल की बात की जा रही है, ना घर मांगने को कहा जा रहा है। क्या मांगने कहा जा रहा है? कुल रब्बी जिदनी इल्मा, सिर्फ इल्म मांगना सिखाया जा रहा है कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ कीजिए, आपके रब से जो है आप दुआ कीजिए कि ए मेरे रब तू मुझे इल्म दे, तू मेरे इल्म में इजाफा कर, है ना। अब इस छोटी दुआ में रब्बी जिदनी इल्मा, एक बात समझ में आ रही है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ यही मांगने के लिए कहा जा रहा है ना, दुनिया की तमाम चीजें एक तरफ और इल्म जो है वो एक तरफ, तो हर चीज की बुनियाद क्या है? इल्म है। आज हुकूमत जो है वो किस चीज पे चल रही है? लोगों के पास पावर, लोगों के पास पहचान किस चीज के बिना पर है? किस चीज के बेसिस पर है? साइंस के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। किसके पास कितनी मालूमात है ना। नॉलेज जो है ना, आज उसका दौर चल रहा है। आज इज्जत किसके पास है? जिसके पास इल्म है। सबसे पहला सवाल यही करते हैं, कितना पढ़े लिखे, क्या पढ़ा है ना। तो आज के दौर में जो है वो इल्म कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है,
ہے. اور یہ بات ہم کو جو ہے وہ اللہ کب سے سکھا رہا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ سب سے پہلی چیز اللہ نے ہمیں یہی سکھائی ہے نا. اقرا بسم ربک الذی خلق قل ربی زدنی علما. علم کی اللہ کتنی ساری باتیں جو ہے وہ بتا رہا ہے, کتنا انکریج کر رہا ہے ہم کو, ہے نا. تو ہر چیز کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے. عزت کی بنیاد علم ہے, مال ہے علم کی بنیاد پر, شہرت ہے علم کی بنیاد پر. اب جیسے اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے جو ہے وہ کون ہے؟ ہمارے صحابہ ہے نا. سوری. اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان ساتھ وہ رہا کرتے تھے, ہے نا. وہ کون تھے؟ ہے نا, کون تھے وہ؟ کوئی سیلیبریٹی تھے کیا؟ اس زمانے میں میڈیا تھا, سوشل میڈیا تھا ان کو فیمس کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آج 1400+ ایئرز ہو گئے ہیں, تب بھی ہم ان کے نام, ان کے اعمال, ان کی ہر چیز کو آج تک ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ عزت کیسے ملی؟ علم کے بنا پر ملی, ہے نا. کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا. علم کے بنا پر ہی یہ چیز ہوئی ہے. قرآن اور سنت کے علم کو جب انہوں نے حاصل کیا, قرآن اور سنت کے اوپر جب انہوں نے عمل کیا, اس پر وہ جم گئے. پوری دنیا ان کا نام جانتی ہے نا. وداؤٹ اینی پکچرز, یعنی ان کی کوئی فوٹو نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کیسے دکھتے تھے, یہ کون تھے, ہم کچھ نہیں جانتے. لیکن یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. ان کے پاس قرآن کا بہت علم تھا. ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا بہت علم تھا. یہ علم نے انہیں اتنی عزت بخشی, اتنا رتبہ دیا کہ آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے نا. ہر مسلمان بچوں کو جو ہے ان کے بارے میں سکھایا جاتا ہے, ان کے اعمالوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو تھا کیا تھا؟ قرآن اور سنت کا علم تھا. اور تا قیامت ان کا نام جو ہے وہ سب انشاءاللہ جو ہے وہ جانتے رہیں گے, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس چیز سے جڑ رہی ہے؟ علم سے جڑ رہی ہے نا. ہم مسلم جو ہے کیا کرتے پتہ ہے؟ ہماری سب سے بڑی غلطی جو ہوتی ہے کہ ہم سائنس میں اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کیونکہ ہم نے دین اور دنیا میں نا فرق کر لیا, ہے نا. حالانکہ ہمارا قرآن تو ہے وہ تو صرف دنیا اور آخرت میں فرق کرتا ہے. کیسے؟ میں بتاتی ہوں ایگزامپل. اگر ہم مسجد جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر وہاں پر میں امام کو دیکھتی ہوں تو میں یہی سوچوں گی نا, علم میں یہ کتنے زیادہ آگے ہے نا, دین میں یہ سب سے زیادہ اچھے انسان ہوں گے. پورے مسجد میں جو دین میں سب سے آگے انسان ہوگا نا وہ امام صاحب ہوں گے. کتنے زیادہ وہ پائس ہے, کتنے زیادہ جو ہے وہ عبادت کرنے والے ہیں, امام بن گئے وہ مسجد کے. میں ان کے بارے میں یہی سوچوں گی نا. لیکن اگر میں ان کو مارکیٹ میں دیکھوں گی نا, تجارت کرتے وقت, بزنس کرتے وقت, تو میں کیا سوچوں گی معلوم؟ سب سے بڑے جھوٹے یہی ہے. ان کے جیسا جو ہے وہ دھوکے بازی کا بزنس کوئی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے بتائیے؟ ایک ہی انسان ہے جس کی 2 شخصیت ہے. کیوں ہوتی ہے ایسا؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیونکہ جو ہے وہ مسجد میں وہ بولیں گے وہ تو میرا دین ہے, اور تجارت کیا ہے؟ وہ میری دنیا ہے. تو ہم نے یہ ڈبل سٹینڈرڈز اپنے اندر لے کر آ گئے. مسجد میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتے پر باہر بول سکتے. کیوں؟ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, ہے نا. ہم جو دین میں عبادت میں جو چیز کرتے ہیں, اتنے پائز بن جاتے ہیں, وہی چیز ہم اپنی دنیا میں امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے. اگر میں کہوں کہ ایک شپ چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اگر میں کہوں ایک شپ چل رہی ہے, تو آپ فوراً سے تصور کر لیں گے نا کہاں چل رہی ہے. کیا زمین پہ چل رہی ہے شپ؟ کیا آسمان میں چل رہی ہے؟ نہیں نا, پانی پہ ہی چلے گی نا شپ. ویسے ہی اگر میں کہوں کہ میں دین پر چل رہی ہوں تو کہاں چل رہی ہوں؟ میرے پیدا ہونے سے پہلے چل رہی ہوں کہ میری موت کے بعد چل رہی ہوں؟ نہیں نا, اپنی زندگی میں چل رہی ہوں, اپنی دنیا میں چل رہی ہوں, ہے نا. تو اسی طرح جب تک میں دنیا میں اپنے دین پہ نہیں چلوں گی, ہے نا, تب تک میرے کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں نہیں آئے گی, ہے نا. اس لیے ہمیں اپنے دین اور دنیا کو میں کبھی فرق نہیں کرنا ہے. ہماری دنیا میں ہم کو دین پر چلنا ہے نا. اگر میں نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر لیا, ہے نا, اگر میں نے ان دونوں چیزوں کو الگ کر لیا تو میری دین بھی گئی اور میری دنیا بھی ہاتھ سے چلی گئی.
کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمارے قرآن میں صرف 2 چیزوں میں فرق ہے. جو کام میں یہاں دنیا میں کروں گی وہ اس کا بھگتان مجھے اپنی آخرت میں جو ہے وہ چکانا پڑے گا، ہے نا، جھیلنا پڑے گا. صرف یہ 2 چیزوں میں ڈفرینس ہے. یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ تم دنیا میں اپنی جو ہے وہ دنیا سنوارنے کے لیے جو چاہے کر سکتے ہو اور پھر جو ہے وہ اپنی پوری عبادت بھی کمپلیٹ کر سکتے ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہی کام کرتے ہیں، ہے نا. عبادت کرنے کو بولے کہ تو بہت کریں گے، عبادت کرنے کو کہیں گے نا تو ایسی ہر جو ہے سال حج پہ جائیں گے، ایسی عبادتیں کریں گے، لیکن وہی اپنی تجارت میں، اپنی بزنس میں، اپنی وراثت میں، یہ ساری چیزوں میں دین کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. کیونکہ کیا کر لیا ہے، دین اور دنیا کے علم کو الگ کر لیا ہے. جب ہم دین کے بارے میں سیکھتے ہیں تو اسے ہمیں اپنی دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے. وہی صحیح چیز ہے جو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے نا. تو جب ہم اپنے دین اور دنیا کو الگ کرتے ہیں تو دین بھی ہاتھ سے جاتا ہے اور دنیا بھی جو وہ ہاتھ سے چلی جاتی ہے. ایسے کتنے اسکالرز ہیں جو تفسیر میں اتنے ماہر ہے اور جو ہے وہ اب کوئی فلاں سبجیکٹ میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا کر لیا ہے، ماہر بن گئے ہیں. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میرے رب نے کیا کہا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. تو بس اپنے دین کو بڑھانے کے لیے بھی علم حاصل کیا، کیونکہ وہ تو فرض ہے ہم پہ. دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اس لیے انہوں نے دین تو اپنا جو ہے دین کا علم کیا کیا، حاصل کیا، لیکن دنیا کا علم بھی حاصل کیا جس سے انسانیت کو نفع ہو. ایسی چیزیں بھی انہوں نے پڑھی. اور آج ہماری دنیا کی کتنی چیزیں ایسی ہے جو ہمارے مسلمانوں نے انوینٹ کی ہے، مسلمانوں نے ایجاد کی ہے نا. کیونکہ انہوں نے قرآن پہ چلے. یہ سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ اگر کوئی قرآن پہ چلے گا نا تو اللہ اس کی دین دنیا دونوں کو جو ہے وہ کیا کر لے گا، دونوں کو کامیاب کر لے گا، ہے نا. انہوں نے اللہ کی بس یہ بات اچھے سے سمجھ گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، پڑھنا ہے، ہمیں علم حاصل کرنا ہے، دونوں لائن سے علم حاصل کرنا ہے. ایسا علم حاصل کرنا ہے جس سے کیا ہو، انسانیت کو نفع ہو، ہے نا. اب جو ہے یہ بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اٹس ناٹ اے سائنس بک، لیکن سائنس کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ضرور ہے نا. اللہ نے اس میں ایسے بہت واقعے جو ہے وہ بتائے ہیں، بہت عقائد بتائے ہیں، ہے نا. بہت سارے ایگزامپلس کے تھرو ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جسے وہ ایگزامپلس جو ہے وہ سائنس بھی پروف کرتی ہے نا. جیسے اللہ نے ایک آیت میں کہا کہ اللہ جو ہے وہ کیا کرے گا، جہنم میں جلائے گا اور جلد کو بار بار بدلے گا. اس سے ہمیں پتا چلا، اب اللہ ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہے، اللہ ہمیں اگزامپل بتا رہے، اللہ ہمیں سمجھا رہے، ہے نا. ایک دین کی بات اللہ ہمیں دنیا کے اگزامپل سے سکھا رہے کہ ہماری جو سکن ہوتی ہے نا، اس کو کیوں اللہ بار بار جو ہے وہ جہنم میں چینج کرے گا، ہے نا. کیونکہ کیا ہوگا کہ سکن جب ایک بار جل جاتی ہے تو اس کا جلنے کا احساس دوبارہ کم ہو جاتا ہے، اس کا احساس وہاں پر مر جاتا ہے. اس لیے جلد جو ہے، سکن جو ہے وہ بار بار بدلی جاتی ہے تاکہ احساس جو ہے، درد جو ہے وہ کم نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے. یعنی اللہ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہم کو قرآن میں بہت ساری چیزوں کا علم دے رہے ہیں، ہے نا. قرآن میں جو ماہر ہو گیا نا، وہ تو ہر چیز میں اس کو جو ہے وہ نالج مل جائے گی، کیونکہ اللہ نے یہ کتاب بنائی ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مت سمجھو کہ میں قرآن صرف اس لیے پڑھی ہوں تاکہ مجھے سائنس کی نالج ملے، نہیں. اٹس ناٹ اے سائنس ٹیکسٹ بک، ٹھیک ہے. اس میں لگ بھگ جو ہے وہ ہم کو ہر چیز میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے. لگ بھگ 6000 آیتیں اللہ نے جو ہے وہ اس میں نازل کی ہے، جس میں اپروکسیمیٹلی 1000 آیت جو ہے وہ سائنس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں. یعنی اللہ واقعات میں، عقائد میں، ہے نا، ایگزامپلس کے تھرو ہم کو کوئی ایسی باتیں بتا دیتا ہے سائنس کی، جس سے ہم اگر غور و فکر کریں نا تو ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے، ہمارا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے. اس میں ہم کو دنیائی علم بھی ملتی ہے اور دین کی علم بھی ملتی ہے، اور ایسی دنیائی علم ملتی ہے جو ہمارے دین میں اضافہ کرتی ہے.
ہے نا. تو دیکھو اللہ ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم ایسی پڑھائی کریں, ہم ایسا علم حاصل کریں دنیا کے بارے میں جو ہمارے دین میں کیا کرے, ہمیں مدد کرے, ہمارے دین میں ہمیں اور ثابت قدم رکھ دے, ہے نا. تو یہ چیز ہمیں اللہ یہاں پر سمجھا رہا ہے. ابھی اسلام ایک واحد ایسا دین ہے, ٹھیک ہے, ایسا دنیا میں کوئی اور دین نہیں ہے. نہ جانے کتنے اور مذہب لوگوں نے بنا لیے ہیں, گڑھ لیے ہیں, لیکن ایسا کوئی اتنا پرفیکشن والا دین نہیں ہے جو غور و فکر کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کیا کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. ایسا کوئی دوسرا دین نہیں ہے نا, جو دین کے علم کے ساتھ زمین اور آسمان پہ بھی غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے. اور ایسا کوئی دین ہے ہی نہیں, ہے نا, ایسا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ایسا دین نہیں بنا سکتا ہے اتنا پرفیکٹ. ٹھیک ہے. اب سورہ آل عمران جو ہے, سورہ آل عمران میں جو ہے جو لاسٹ 10 آیتیں ہیں نا, وہاں پر یہ آیتیں جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تہجد میں اٹھ کے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہر روز جو ہے وہ یہ 10 آیتیں پڑھا کرتے تھے, اور آسمان کی طرف دیکھ کر غور و فکر کر کے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے. اب ان میں سے ایک آیت میں جو ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے نا, کہ جو کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلو پر, اور وہ غور و فکر کرتا ہے نا, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, یعنی اللہ کی ہر پیدائش کی چیزوں پر جب وہ غور و فکر کرتا ہے, ذکر کرتا ہے اللہ کا, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, اور فکر کرنا ہے نا, جو بھی یہ ساری چیزیں کرتا ہے اسے یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے. کوئی بھی چیز جو ہے اللہ نے کیا نہیں بنائی ہے, بے بنیاد نہیں بنائی ہے نا. اب اللہ نے اس آیت میں کیا کہا, ذکر کرتے ہیں ہم کس کا, اللہ کا, ہے نا. ہمیں کیا کرنا ہے, ذکر کرنا ہے اللہ کا, اٹھنے میں اور بیٹھنے میں, اور فکر کرنا ہے دنیا میں, ہے نا. یعنی ہمیں کیا فکر کرنی ہے کہ یہ میں جو ہے اللہ کا ذکر کر رہی ہوں کہ نہیں, یہ چیز میں اپنی دنیا میں امپلیمنٹ کر رہی ہوں کہ نہیں, اللہ کے اس میں, ہے نا. زمین اور آسمان کی پیدائش میں ہمیں فکر کرنا ہے نا. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں زمین اور آسمان کی پیدائش میں کیا کرنا ہے, فکر کرنا ہے. اور جو کوئی غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ بے شک اللہ نے کسی بھی چیز کو بے بنیاد نہیں بنائی ہے, بن مقصد نہیں بنائی ہے نا. ایسے کتنے سائنٹسٹ ہوں گے جنہوں نے خدا کا انکار کیا ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں, کہتے ہی نہیں, ارے ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نے یہ بنایا ہے نا. کوئی نہ کوئی اپنی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں, تھیوری آف ایولیوشن بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں نا, الگ الگ طریقے سے بس اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں ہے. اس بات کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ, انکار کرتے. لیکن جب وہ کیا کرتے پتہ ہے, جب وہ دنیا میں فکر کرتے نا, دنیا میں فکر کرنا یعنی چیزیں کیسی بنی ہے, کیسی چلتی ہے, کیا نظام چلتا ہے, دن اور رات کیسے بدلتا ہے, جب یہ ساری چیزوں میں وہ خود اسٹڈی کرتے نا, وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ چیز اپنے آپ نہیں چل سکتی, یہ چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی, اس کو بنانے والا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کہاں غور و فکر کیا, انہوں نے دنیا میں غور و فکر کیا, ہے نا. تو اللہ نے انہیں اپنے آپ دین کی صلاحیت دے دی, ہے نا. تو یہ آیت میں کتنی زیادہ ہم کو نصیحت مل گئی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے اور فکر کرتے رہنا ہے دنیا میں, ہے نا. تو ایسے لوگ جو ہے وہ خود مان لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا سکتا ہے. اب یہاں پر ہمیں کیا لگتا ہے کہ دو طرح کے علم ہوتے ہیں, ہے نا. ایک ہوتا ہے شرعی علم, ہے نا, جو وحی کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے, اور ایک ہوتا ہے دنیائی علم, جو ہم دیکھ کر, پرکھ کر, ایکسپیرینس کر کر, ایکسپیریمنٹس کر کر جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں نا, جان کر جو ہے وہ ہم پتا کی جاتی ہے. دونوں ہی ضروری ہے, دونوں ہی امپورٹنٹ ہے.
اس کا پروف جو ہے ہمیں کہاں ملتا ہے پتہ ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا پروف دیتے ہیں. جب جنگ بدر ہوئی تھی نا تو کچھ پرزنرز کو جو ہے وہ لایا گیا تھا. ہم نے پڑھا ہے نا سورہ بقرہ میں جو ہے کہ جنگ بدر جب ہوئی تھی تو کچھ پرزنرز کو جو ہے کچھ قیدیوں کو جو ہے وہ قید کیا گیا تھا اور ان کو چھوٹنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تمہیں جو ہے وہ فدیہ دینا ہے نا. یعنی اگر تم کو اس جیل سے اس قید سے چھوٹنا ہے تم کیا کرو, تم فدیہ دو اور تم پھر جو ہے وہ رہا ہو سکتے ہو. لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس اتنا مال جو ہے وہ نہیں تھا کہ وہ فدیہ دے سکے. تو ان کو کیا کہا گیا پتہ ہے؟ ان مشرکوں کو کہا گیا کہ تمہیں 10 مسلمانوں کے بچوں کو علم سکھانا ہے, تب جا کر تمہیں رہائی ملے گی. اب ایک بات بتائیے, مشرک جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ دین سکھائیں گے, وہی سکھائیں گے, حدیثیں سکھائیں گے, کیا سکھائیں گے ان کو؟ دنیائی علم سکھائیں گے نا. یعنی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آنے والی نسل دونوں ہی چیزوں میں ماہر ہو, ہے نا. انہوں نے اس چیز کو شرط رکھا کہ تم جو علم جانتے ہو نا وہ تم ان بچوں کو سکھاؤ تاکہ وہ بھی سیکھے. ان کے لیے پتہ ہے عربی کی جو لکھاوٹ تھی, شاعری تھی, پوئٹری تھی, لینگویج جو تھا نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ رکھتا تھا. عربی کے لیے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس کی لینگویج تھی. تو اللہ نے کیا کر دیا, قرآن میں جو ہے وہ ایسی لینگویج کا استعمال کر دیا کہ لوگ خود چکا چون رہ گئے کہ ایسی لینگویج, ایسا جو ہے عربی بھاشا کا استعمال کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے. جو ورڈز یوز کیے گئے ہیں قرآن میں ان کی جو ڈیپتھ ہے وہ لوگ آج تک پڑھ رہے ہیں کہ ایسے ورڈز اللہ نے کیوں یوز کیے, اس کا میننگ کیا ہے, اس کے پیچھے کی جو ہے وہ تعلیم کیا ہے. لوگ آج تک اس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں یہ چیز جو ہے اس کا بہت زیادہ جنون تھا. ان کی لینگویج پہ ان کو بہت زیادہ گرو تھا, ہے نا. جس کو عربی نہیں آتی تھی نا وہ ان کو جو ہے وہ کیا سمجھتے تھے پتہ ہے؟ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے ان کو. تو یہ چیز جو ہے وہ سچ میں ایڈمائربل تھی, جس طرح سے وہ اپنی لینگویج کا استعمال کرتے تھے. لیکن اب تو وہ زمانہ چلا گیا ہے نا. قرآن نے اس زمانے میں کیا کیا, اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کر دیا. کیسے؟ ایسی لینگویج کا استعمال کر کے. لیکن آج کا زمانہ تو لینگویج پہ نہیں چل رہا ہے. آج کا زمانہ کس پہ چل رہا ہے؟ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ چل رہا ہے. نیو سے نیو ٹیکنالوجی جو ہے وہ آ رہی ہے, الگ الگ ریسرچ جو ہے وہ چیزوں پہ چل رہی ہے. لیکن قرآن آج بھی اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے نا. بیسیکلی ہر دور میں قرآن نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے. اللہ نے اس کتاب کو ایسی ورسٹائل بنائی ہے, ایسی بنائی ہے کہ ہر زمانے میں جو دور چل رہا ہے وہ دور پہ قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے نا. قرآن نے سائنس کے اس میں اپنے آپ کو اس طرح سے ثابت کیا ہے, انشاءاللہ ہم آگے ایگزامپل دیکھیں گے اس چیز کے, ہے نا. اس سے بہترین لینگویج کا استعمال ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آج کل سائنس کا دور چل رہا ہے تو قرآن یہاں بھی اپنے آپ کو پوری طرح ثابت کرتا ہے نا. اور تا قیامت قرآن اپنے آپ کو ثابت کرتا رہے گا. لیکن ہم کو یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب ہم دونوں علم حاصل کریں گے تب نا. ہم کو کیسے پتا چلے گا قرآن میں دونوں چیزیں جو ہے وہ ہے؟ جب ہم دونوں طرح کا علم حاصل کریں گے تب, ہے نا. تب ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں, ہے نا, جو کہتے ہیں کہ جو صرف سائنس میں مانتے ہیں نا ان کو ہم جواب دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے قرآن کیا ہے, قرآن جو ہے وہ ہر چیز پہ ثابت ہے. یعنی سائنس میں بھی قرآن نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, لینگویج میں بھی اپنے آپ کو قرآن نے ثابت کیا ہے, اور بھی اگر کوئی دور آئے گا نا اس میں بھی قرآن اپنے آپ کو ثابت کرے گا. اللہ نے یہ کتاب بنائی ہی ایسی ہے نا. تو قرآن اپنے آپ کو پوری طرح جو ہے وہ کیا کرتا ہے, پروف کرتا ہے کہ یہ کوئی انسانی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور اللہ تو خود قرآن میں بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, چیلنج کرتے ہیں. سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 23 اینڈ 24 میں اللہ کیا کہتے ہیں, اگر تمہیں اس بات پہ ڈاؤٹ ہے نا, اینڈ اف یو آر ان ڈاؤٹ اباؤٹ واٹ وی ہیو سینٹ ڈاؤن اپون آور سرونٹ محمد, then produce a surah
like thereof and call upon your witness other than Allah if you should be truthful. یعنی اللہ یہاں پر خود چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ کتاب جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود گڑھ لی ہے، خود بنا لی ہے، تو تم جو ہے تم خود بنا لو نا. ایسی کتاب اگر تم کو لگ رہا ہے کہ کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم خود اس چیز کو بنا کر بتا دو. ارے ایک قرآن نہیں تو کم سے کم 10 سورہ بنا کے بتا دو، نہیں تو ایک آیت بنا کے بتا دو. اور یہ چیلنج سوچو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے نا. ہماری دنیا کے آگے اسپیس، مون، سن، ہر چیز کو دیکھ کر جو ہے، ہر چیز کو پہچاننے والی دنیا آج قرآن کی ایک آیت جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتی ہے نا. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ قرآن صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو یہ ساری چیزوں کا علم ہمیں حاصل کرنا اس لیے ہی ضروری ہے تاکہ ہم سب کو بتا سکیں اور خود جان سکیں، ہے نا. جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، تبھی تو ہمارا جو ہے وہ عقیدہ اتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو ہر زمانے میں، ہر مرحلے میں اپنے آپ کو ثابت کیا ہے قرآن نے. ٹھیک ہے. اگر ہم سائنس کی باتوں کو دیکھیں تو میں کچھ ایگزامپلس بتاتی ہوں. ٹھیک ہے. جیسے ایسٹرونومی، آسمان اور زمین کا جو آسمان کا جو پڑھائی ہوتی ہے نا، ستاروں کی اور یہ ساری چیزوں کی پڑھائی. ٹھیک ہے. سائنس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کیا ہے، جی یہ بولیے. سائنس کے اکارڈنگ ایک دھماکہ ہوا تھا جسے بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. نیبیولا جو ہے ایک پلانٹ جیسا تھا جس میں ساری چیزیں پہلے ایک ہی تھی، اور پھر ایک ایسا دھماکہ ہوا جس سے یہ پوری کائنات جو ہے وہ بن گئی. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھو، میں اسکرین پہ آپ کے دکھے گا بگ بینگ ایکسپینشن آف دا یونیورس. وتھ ٹائم جو ہے یہ دھماکہ ہوا تھا اور ہماری کائنات جو ہے وہ ان ایگزسٹنس آئی تھی، یعنی بنی تھی. یہ کس کے حساب سے؟ یہ سائنس کے حساب سے. اب یہ چیز ریسنٹلی ہی ڈسکور ہوئی ہے اور اللہ نے جو ہے سورہ انبیاء میں یہ چیز پہلے سے بتا دی ہے نا. آیت نمبر 30 میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، سیپریٹ کیا ہر چیز کو، ہے نا. ہر چیز کو ہم نے سیپریٹ کیا ہے، الگ کیا ہے. اب ایک بات یاد رکھنا کہ ہر دھماکہ جو ہے وہ کیا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے نا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے ہاتھ میں جگ پکڑی ہوں اور میں نے اس چیز کو چھوڑ دی؟ کانچ کی کوئی چیز اگر ٹوٹ جاتی ہے تو دھماکہ ہوتا ہے نا. کیا وہ کبھی کسی کو کوئی فائدہ پہنچائی ہے؟ کیا کوئی بھی دھماکہ کسی چیز کو فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن اگر وہ کنٹرولڈ دھماکہ ہو تو، جیسے ہماری کائنات کا بننا ہے نا. کائنات ایک دھماکے کے ساتھ بنی تھی اور پھر نظام قائم ہوا، اور سائنس اس بات سے خود حیران ہے کہ کیسے دھماکہ ہوا، کہاں ہوا، کس نے کیا، اور کیسے اس دھماکے سے ہماری دنیا بنی. یہ سائنس خود جو ہے وہ نہیں جانتی، یعنی اس بات سے وہ حیران ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز انڈر کنٹرول تھی، ویل کنٹرول تھی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. یعنی اللہ جب ایک دھماکے کو کنٹرول کرتا ہے تو سوچو اس میں سے کیا چیزیں نکل آتی ہے. ہمارے پورا کائنات جو ہے وہ اس بگ بینگ تھیوری سے بنا ہوا ہے، ایک دھماکے سے بنا ہوا ہے جو اللہ نے ویل کنٹرول طریقے سے جو ہے وہ قائم کیا تھا، ہے نا. فزکس کی بھی جو ہے وہ ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہے. جیسے ایک سورہ نور میں ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 40 میں انشاءاللہ وہ آیت کا ٹرانسلیشن ایک بار پڑھ لیتی ہوں. وہ آیت میں ڈالنا بھول گئی، ایک سیکنڈ نا بس. جی. سورہ نور آیت نمبر 40 میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اور لائک ڈارکنیس ود ان این انفیتھمل سی وچ از کورڈ بائی ویوز. یعنی اللہ یہاں پر جو ہے وہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ کافر جو ہے نا،
ان کے بارے میں سمجھا رہے کہ ان کی جو ان کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے نا، ان کے اوپر جو اندھیرا ہوتا ہے اس کی انتہائی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت میں اللہ بیسکلی یہ چیز سمجھا رہے ہیں. اور اس آیت میں کیا لکھا ہے کہ ایک جو ہے وہ سی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایسی ندی جو پوری کی پوری کس سے کورڈ ہے؟ موجوں سے کورڈ ہے، یعنی گہرائی میں ہے، موجوں سے کورڈ ہے، ویوز جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ آسمان میں بادل ہے. اور جب کافر اپنا ہاتھ بھی دیکھیں گے نا تو اپنا ہاتھ تک نہیں دیکھ پائیں گے، اتنی زیادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اندھیرا ہے. یعنی اندھیرے کا اللہ جو ہے وہ یہاں پر انتہا بتا رہے. اب اس چیز سے یعنی اللہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہم ایک سمجھا رہے ہیں نا، کافروں کے بارے میں سمجھا رہے کہ ان کے اندر کتنا اندھیرا ہے. لیکن اس کو کس چیز سے سمجھا رہے؟ ایک دنیا کے ایگزامپل سے سمجھا رہے ہے نا. جب یہ چیز ایک فیمس مرین بایولوجسٹ نے پڑھی تھی ہے نا، ان کو جا کے پڑھائی گئی تھی ہے نا، جدہ کے کچھ جو اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے جب یہ چیز ایک مرین بایولوجسٹ یعنی جو ایک بایولوجسٹ یعنی جو ندی کے اس میں سب پڑھائی کرتا ہے نا، ان کے پاس جب یہ بتائی گئی تھی تو انہوں نے کہا 20th سینچری، ابھی 21st سینچری چل رہی ہے نا، اس سے پہلے والی سینچری میں جو ہے تب تک یہ بات جو ہے انسانوں کو پتا ہی نہیں تھی کہ سمندر کی گہرائی میں روشنی نہیں ہوتی ہے نا. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ 30 فیٹ جاتے تھے ہے نا، 40 فیٹ جاتے تھے، وہاں تک تو روشنی آتی تھی. لیکن 1000 فیٹ کے نیچے اگر کوئی انسان ٹریول کرے تو وہاں تک لائٹ جو ہے، روشنی جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں ہوتی ہے. اب ہمیں سننے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کتنی ظاہر سی بات ہے نا کہ گہرائیوں میں تو روشنی نہیں ہوگی، لیکن یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے. 1400 سال پہلے کوئی اتنی گہرائیوں تک نہیں جاتا تھا. تب اللہ نے یہ بات ان کو بتائی، ان کو سمجھائی کہ اتنی گہرائیوں میں روشنی نہیں ہوتی ہے نا. جب تک کہ سب مرین جو ہے نا وہ ڈسکور نہیں ہوا تھا، تب تک کا ہم کو یہ چیز پتا ہی نہیں چلی تھی کہ سمندر کے گہرائیوں میں روشنی نہیں پہنچتی ہے. جب گیری ملر، ایک بہت مشہور سائنٹسٹ جنہوں نے حال ہی میں اسلام بھی قبول کر لیا تھا، ان کا نام عبد الاحد ہو گیا ہے، انہوں نے یہ چیز جو ہے ٹورانٹو کے ایک شپ، ایک سیلر کو یہ آیت سنائی تھی ہے نا. یہ آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ موجے ہے یعنی ویوز ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے؟ نیچے گہرائیوں میں ڈارکنیس ہے، یعنی پوری کی پوری جو ہے وہ گہرائیوں میں کیا ہے؟ روشنی بالکل بھی نہیں پہنچتی ہے نا، اندھیرا ہے. اور آسمان میں بھی بادل ہے، یعنی ہم کو تو یہ چیز پتا ہے کہ آسمان میں اگر بادل آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سورج کی روشنی اور چھپ جاتی ہے. اس کے اوپر موجے آ جائے، ویوز آ جاتی ہے تو اور زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ روشنی بلاک ہو جائے گی. یعنی اللہ کافروں کے اوپر کی جو اندھیرا ہے نا اس کو سمجھا رہے ہیں. یہ آیت جب گیری ملر نے ایک سیلر کو بتائی تھی تو انہوں نے یہ سن کر کیا کہا پتا ہے؟ ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت زیادہ جو ہے وہ سمندر میں ٹریول کیا ہے، تب جا کے ان کو اتنی ساری نالج ہے. تو انہوں نے، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سمندر میں ٹریول ہی نہیں کیا ہے نا، تو وہ خود یہ سمجھ گئے یہ بات کہ یہ چیز اگر کہ ایک ایسا انسان بیان کر رہا ہے، اتنی پتے کی بات ہے نا. انسان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پانی کے اندر بھی موجیں آتی ہے نا، موجوں پر موجے یعنی ویوز کے اوپر ویوز اللہ نے لکھا ہے. تو انسان تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پانی کے اندر ویوز آتی ہے. یعنی اگر ہم پانی کو دیکھیں ہمارے سامنے وہ اسٹل ہوگا، لیکن اندر پانی کے نا ویوز چل رہی ہوگی اور ہم کو پتا نہیں ہوگا. یہ بات بھی انسان نہیں جانتا تھا، حال ہی میں یہ ساری چیزیں اسے پتا چلی ہے. لیکن اللہ نے قرآن کی اس ایگزامپل نے اتنی ساری باتیں ڈیٹیل میں ہم کو جو ہے وہ بتا دی ہے نا. تو یہ سوچو کہ کتنی زیادہ اللہ نے ہم کو علم دے دیا یہاں پر اس ایک آیت نے، جس میں کتنے سارے لوگ جو ہے وہ جڑے ہیں ہے نا. ایسے کئی زیادہ ایگزامپلس جو ہے وہ ہم کو دیکھنے ملتے ہیں. بہت سارے، میں زیادہ ایگزامپلس تو نہیں لے سکتی کیونکہ ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہے،
لیکن چوٹیاں جو ہے اس کا ایگزامپل ہے نا. چوٹی کا ایگزامپل ہے سورہ نحل میں اگر ہم دیکھیں گے ہے نا. تو جب سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ آ رہا تھا، لشکر آ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا تھا، چوٹیوں نے کہا تھا کہ ارے سب لوگ ہٹ جاؤ، ہے نا، کیا ہو رہا ہے، اگر یہ لشکر ہم پر چڑھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا، ہم سب تو مر جائیں گے. تو چوٹیاں بات کرتی ہے، یہ بات بھی انسانوں کو نہیں پتا تھی، اور ان کے بھی لشکر ہوتے ہیں، ان کی بھی سوسائٹیز ہوتی ہے، یہ بات بھی انسانوں کو حال ہی میں پتا چلی ہے. یعنی چوٹیاں پتہ ہے ایک دوسرے سے کیسے کنیکٹ کرتی ہے، وہ لوگ کھڑے رہ کے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ صرف کیا کرتے ہیں، اپنے منہ سے ایک تھوک جیسی چیز ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں، ڈیٹا جس کو بولتے ہیں نا. ہمارے کمپیوٹر میں ہم ڈیٹا جیسے ڈالتے ہیں نا، اسی طرح وہ ایک دوسرے سے ڈیٹا کے تھرو بات کرتے ہیں. تو ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ کھڑے رہ کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ انفارمیشن پاس کرے. تو سوچو یہ چیز کہ چوٹیاں آپس میں بات کرتی ہے، ایک دوسرے کو ڈیٹا فارورڈ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں کس کے تھرو بتا دی، ایک چھوٹے سے واقعات کے جملے سے ہمیں بتا دی، ہے نا. اب ہمارا قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ ڈیٹیل میں پتہ ہے کس کے بارے میں بات کرتا ہے، ایک بچے کے پیدائش کے بارے میں بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچے کی جو پیدائش ہوتی ہے نا، اس کے ماں کے پیٹ میں جیسے ہی بچہ رکتا ہے اور ڈیولپ ہوتا ہے، اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سائنس جو ہے وہ اسے ایمبریولوجی کہتا ہے. اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے قرآن میں، اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. کیوں؟ ابھی اس کا سب سے بڑا جو ہے میننگ کیا چھپا ہوا ہے پتہ ہے، کیونکہ مکہ والے جو ہے نا، مکہ والے کیا ہے، وہ اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے. مکہ والے اس بات پہ کبھی یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ انسان کو جو ہے وہ دوبارہ پیدا کیا جائے گا، ہے نا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا. اس بات پر ان کو یقین ہی نہیں آتا. تو اللہ نے کیا کر دیا، ان کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ تو دیکھ تو پہلے کیسے پیدا ہوا تھا، ہے نا. تو دوبارہ کرنے میں کیا بڑی بات ہو گئی اللہ کے لیے. جب اللہ پہلی بار میں ہم کو جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، کوئی چیز بنانے میں پہلی بار مشکل ہوتی ہے کہ دوسری بار مشکل ہوتی ہے، پہلی بار میں نا. تو اللہ نے ہمیں پہلی بار کیسے پیدا کیا، اس پروسیس کو اللہ نے ہمیں بتا دیا. اس کو اگر ہم جان لے، اس کو اگر ہم پہچان لے، تو اپنے آپ اس چیز پر ہمارا عقیدہ آ جائے گا کہ دوسری بار پیدا کرنا کیا بڑی بات ہوگی اللہ کے لیے، ہے نا. جب اللہ ہمیں پانی کے چھینٹے سے بنا سکتا ہے تو کیا ہماری ہڈیوں کو جوڑ کر پھر نہیں پیدا کر سکتا، ہے نا. تو کیا ممکن نہیں ہے نا. تو اس لیے اپنی پیدائش پہ غور و فکر کرو تو دوبارہ اٹھنے پہ اپنے آپ ایمان آ جائے گا. تو ہر چیز جو قرآن میں لکھی گئی ہے، ہر علم جو قرآن میں لکھا گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ بے بنیاد نہیں ہے. وہ ساری چیزیں ہمارے علم کو پختہ کرنے کے لیے، ہمارے عقیدے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، ہے نا. اگر یہ آیتیں ہم غور و فکر سے پڑھیں گے نا، تو کوئی بولے گا کہ ہم کو کیا ہے، ڈاکٹر بننے کا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم کیوں پڑھ رہے. لیکن اللہ کو ہم کو ڈاکٹر سے بھی بڑا انسان بنانے کا ہے، ہم کو آخرت کی فکر کرنے والا بنانا ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر آخرت کی فکر آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ کی پاور کے بارے میں سوچو، ہے نا. جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں نا تو ہم کو اللہ کی قدرت کے بارے میں احساس ہوتا ہے نا. ہمیں انشاءاللہ سبحان اللہ کہنا چاہیے یہ ساری باتیں سن کر. قرآن جو ہے وہ ایمبریولوجی کو، یعنی ایک بچے کی پیدائش کو 6 سٹیجز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 6 سٹیجز ہے جس میں ایک کے بعد ایک، جس میں ایک بچے کی پیدائش کو قرآن نے اپنے طریقے سے سمجھایا ہے. اب سائنس پتہ ہے 32 to 40 سٹیجز میں اس بات کو سمجھاتی ہے. اس سے بہت آسان طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے قرآن نے ہمیں اس چیز کے بارے میں سکھایا ہے. ڈاکٹر کیت جو ہے وہ ٹورانٹو کے ایمبریولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے، یعنی ان کو اپنی فیلڈ کا سب سے زیادہ ماہر مانا جاتا ہے. ان کو جو ہے وہ جدہ یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹس نے یہی 6 سٹیجز، یہ 6 جو مرحلے ہیں، یہ لکھ کر جا کر بتایا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کیسے اس چیز کو اتنی آسان کر دی.
جو چیز اتنی کمپلیکیٹڈ ہے، جس کو سمجھانے کے لیے سائنس نے 32 to 40 اسٹیجز کا استعمال کیا ہے، اس کو تم نے 6 اسٹیجز پر کیسے سمجھا دیا؟ یہ کیسی ڈسکوری کی ہے تم نے، ہے نا؟ اس کا 70% جو ہے 70% انہوں نے کہا کہ میں اس کو ویریفائی کر سکتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ثابت ہے، لیکن اس کا بچا ہوا تو میں بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس ہوئی ہی نہیں ہے۔ جن سٹیجز کو انہوں نے وہاں پر ایکسپلین کیا تھا، اس کا 70% وہ ویریفائی کر پائے، باقی کا انہوں نے کہا میں خود اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اتنی ایڈوانس تو سائنس بھی نہیں ہوئی ہے نا؟ انہوں نے ان سے پوچھا کہ لیکن تم بتاؤ تو کہ تم نے اس چیز کی ایجاد کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا کوئی ایجاد نہیں کی ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں ہے نا، یہ تو اللہ نے ہم کو سکھائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ قرآن کی بات ہے تو ضرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم کا کوئی الگ ہی ذریعہ ہے، یہ کوئی انسانی علم نہیں ہو سکتا ہے نا؟ علم کا کوئی آسمانی ذریعہ ہے، پھر ہی انہوں نے جو ہے یہ باتیں ہمیں بتائی ہے۔ تو انہوں نے یہ کتاب نہیں لکھی ہے، یہ کوئی آسمانی کتاب ہے نا؟ انفیکٹ انہوں نے پتا ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی ہے، یہ 6 اسٹیجز جو ہے جو قرآن میں ایکسپلین کیے گئے ہیں، اس کے اوپر انہوں نے خود کتاب لکھی ہے، دا ڈیولپنگ ہیومن تھرڈ ایڈیشن، اسلامک ایڈیشن، جس میں ہر چیپٹر کے شروعات میں پہلے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی گئی ہے، یعنی قرآن کی آیت اس سٹیج پہ کیا بتا رہی ہے، حدیثیں ہمیں کیا بتا رہی ہے، پھر انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے جو ہے اسے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ صرف میں ایک ایمبریولوجی کی بات کر رہی ہوں، صرف کس کی؟ ایک بچے کی پیدائش کے بارے میں۔ سوچو اس سائنٹسٹ نے جو کتاب بنائی ہے نا، اسلامک ایڈیشن، آج اس کی 7 اور کتابیں بن گئی۔ تو سوچو یہ کیسی اللہ نے آیتیں بنائی جس پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، آج تک جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں وہ خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں 1400 سال پہلے پتا کرنا ناممکن تھا، ہے نا؟ اس زمانے میں تو مائکروسکوپ بھی نہیں تھا کہ کیسے کوئی انسان پتا کر سکتا ہے 6 سٹیجز، ہے نا، 6 سٹیجز آف ہیومن ڈیولپمنٹ کیسے پتا کر سکتا ہے بنا مائکروسکوپ کے؟ سٹارٹنگ کے جو سٹیجز ہے نا، اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں بتا رہے ہیں 1400 سال پہلے، تو جب یہ لوگ خود ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو خود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب کئی ایسے مسلم سائنٹسٹ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، جنہوں نے اسی علم کو جو ہے وہ پکڑ کر چلا ہے، اور ایسے ایسے انوینشنز کیے ہیں جس پر آج تک لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہے نا؟ جیسے کہ ایک ایگزامپل بتاتی ہوں کہ ایک جو تھا، مجھے نام جو ہے میں نے نہیں نوٹ ڈاؤن کیوں، کیونکہ بہت بڑے بڑے نام تھے، ٹھیک ہے۔ ایک سائنٹسٹ تھے جنہوں نے کیا کیا پتا ہے، ان کو بہت کیوریوسٹی تھی کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ کیا ہے، ہماری آنکھیں کیسے چلتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک روم کو، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا روم لیا اور پورا اندھیرا، یعنی لائٹ کی کوئی سورس نہیں ہوگی اس روم کے اندر، ایسا روم تیار کیا، اور اس میں ایک چھوٹا سا پن کیا، ٹھیک ہے، ہول کیا۔ اب ہماری آنکھیں دکھنے میں دیکھو، وہ کالا حصہ جو دکھتا ہے وہ ایکچولی اندھیرا ہے، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے وہ کالا دکھائی دیتا ہے۔ تو انہوں نے اسی چیز پر جو ہے وہ کمرہ بنایا جو پورا اندھیرا تھا، اور ہماری آنکھوں میں جیسے روشنی جاتی ہے اسی طرح انہوں نے اس کمرے میں ایک پن ہول سے روشنی ڈالی۔ تو کیا ہوا، ہماری آنکھیں کیا کرتی ہے، جیسے ہم کچھ دیکھتے ہیں اس کی امیج، اس کا فوٹو جو ہے ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے نا، اسی طرح اس جو ہے وہ کیا ہو گیا، اس کا ایک الٹا فوٹو، ہماری آنکھیں جب دیکھتی ہے تو وہ الٹا ہوتا ہے، ہمارا دماغ اسے سیدھا کرتا ہے، اسی طرح اس کمرے میں ایک الٹا فوٹو جو ہے وہ آ گیا، جس بھی چیز سے لائٹ آ رہی تھی، ہے نا؟ اب بتائیے کہ وہ کمرے کو جو ہے عربک میں کیا کہتے ہیں، قمرن، ہے نا، جس کا لوگوں نے کیا نام بنا دیا، کیمرا۔ اسی چیز پر کیمرا بنا ہے۔
सोचिए कि ये मुसलमान साइंटिस्ट था, ठीक है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इजाद की थी। यानी उन्होंने कितने साल पहले सिर्फ इस चीज पे गौर फिक्र किया कि हमारी आंखें जो है वो कैसे देख पाती है, और उन्होंने ये फिनोमिना जो है वो निकाल दिया, जिसपे आज पूरी जितने कैमरा बन रहे हैं ना वो सब इसी फिनोमिनन पे बन रहे हैं। यानी उन्होंने इस चीज की इजाद की थी। अब जब उन्होंने ये पता कर लिया कि आंखें किस तरह चलती है, तो आंखों की कमजोरियों के बारे में भी पता कर दिया, है ना, कि वो पर्दे पे क्यों जो है वो फोटो जो हमें दिखाई देती है वो क्यों ब्लर दिखाई देती है, यानी क्यों कभी कभी हमें दूर का चश्मा, कभी कभी हमें नजदीक का चश्मा लगता है, क्यों ऐसा होता है, आंखों की क्या कमजोरियां होती है। तो उन्होंने वो पता किया, और फिर उन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस जो है वो खुद अपनी आंखों के सामने डालकर देखा कि जब आंखें कमजोर होती है तो इस तरह के जो ग्लास होते हैं उसकी मदद से हम ज्यादा क्लियर देख पाते हैं। तो उन्होंने इस तरह चश्मे का इजाद किया। यानी कयामत तक के जितने लोग चश्मे से देख रहे हैं वो सारी चीजों का सवाब उनके नाम पर लिखा जा रहा है। तो ये ऐसी उन्होंने इल्म का जो है पढ़ाई की, ऐसा इल्म उन्होंने इजाद किया कि उनको कयामत तक का इंसानियत नफा उठा रही है, उनको सवाब भी मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि अपने रब की बात मानी उन्होंने, इल्म हासिल किया उन्होंने, है ना। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, सबका तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन आप अगर खुद इस चीज के बारे में देखेंगे तो आप देखना ऐसे कितने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, इस तरह की इतनी सारी इजाद की है। हमारे मुस्लिम्स ने, हम जो कंप्यूटर्स चलाते हैं, ठीक है, एल्गोरिथम जो होता है ना, यानी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये भी एक मुसलमान ने इजाद किया था, है ना। एल्गोरिथम जो होता है अलजेब्रा, वो भी, यानी कैसे सम्स को सॉल्व किया जाए, जब कोई चीज हमें नहीं पता है तो उसे कैसे पता किया जाए। आज पूरी जो डेटा साइंस है, पूरे कंप्यूटर्स, पूरी आईटी, अगर ये चीज नहीं होती ना, यानी ये सब चीजों का बेस है, फाउंडेशन है, ये चीज नहीं होती तो आज इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाती, है ना। तो ये भी उन्होंने इजाद किया था। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमको जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना। हम ये इंशाल्लाह ये चीजें जो है वो समझे और समझाए कि दीन और दुनिया को अलग अगर हम कर देंगे तो दोनों हाथ से चली जाएगी, और वही अगर हम क्या करेंगे, अपनी दुनिया में दीन को लेकर चलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, दीन भी हमारा कामयाब, दुनिया भी हमारी कामयाब हो जाएगी, है ना। हमारे रब ने तो हुक्म दे दिया है कि इल्म सीखना है तो हम इंशाल्लाह जरूर इल्म सीखेंगे, दीनी इल्म और दुनियाई इल्म दोनों सीखेंगे। आज क्या है, इल्म ही जो है वो पावर है। अल्लाह हम सबको जो है वो सही इल्म हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह हमें जो है वो जब तक हम जिंदा रखे हमें दीन पर रखे, और हमारा खात्मा भी दीन पर ही करे, है ना। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी को अगर कोई क्वेश्चन होगा, कुछ पूछना होगा